पारा नंबर 1 है जी सूरत अल-बकरा आयत नंबर 82 82 के बाद। पारा नंबर 1 सूरत अल-बकरा आयत नंबर 82 82 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा ख़ज़ना, और जिस वक्त पकड़ा हमने लिया हमने मीसा का पुख्ता वादा बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, नहीं तुम इबादत करोगे इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने वादा लिया कि तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। फ़िरौनियों के साथ रहकर वो भी बुतों के पुजारी करीबन हो ही चुके थे, और इसलिए उन्होंने आकर सहराए सीना में ज़ेवर से बछड़ा बनाकर मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो उनकी अदम मौजूदगी में बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला से वादा लिया था कि तुमने जो है मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैन, और साथ हकीकी माँ बाप के एहसान नेकी करोगे। वज़िल कुर्बा, और साथ हकीकी कराबत वालों के। वल यतीमा, और साथ हकीकी यतीमों। वल मसाकीन, हकीकी मस्किनों के नेकी करोगे। वक़ूलू, और तुम कहना लिन्नास, वास्ते तमाम लोगों के हुस्ना, अच्छी बात। ये वादे हमने लिए उनसे कि इन लोगों वालिदैन मस्किनों करीबी रिश्तेदारों यतीमों के साथ अच्छा सलूक करोगे। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे और लोगों से अच्छी बात कहना तुम। वक़ीमुस्सलात, और कायम करना हकीकी नमाज। व आतु ज़कात, और देना हकीकी ज़कात। ये सब बातें जो है इनका अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर बनी इसराइल तुम फिर गए। इल्ला सिवाय कलीलन, थोड़े लोगों के, मिनकुम तुम में से। वन तुम मोरिज़ून, तुम हो ही मुँह फेरने वाले। वइज़ा ख़ज़ना, और जैसे पकड़ा हमने लिया हमने मीसा को कुम पुख्ता वादा तुम्हारा। ला तस्फ़िकूना, ना तुम बहाओगे दिमाकुम खून अपने, यानी अपने बंदों को कत्ल नहीं करोगे। हमने ये बनी अल्लाह फरमाते हैं हमने ये बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया कि तुम अपने बंदों को कत्ल नहीं करोगे। वला तुखरिजूना, और ना तुम निकालोगे अनफुसकुम, जानो अपनी को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से। तो अपने लोगों को तुम ना कत्ल करोगे ना उनके घरों से निकालोगे। सुम्मा अकरर, फिर तुमने इकरार कर लिया। वान तुम, और तुम तशहदून, तुम इसको गवाही भी देते हो। तो ये जो आदत थी बनी इसराइल की बिगड़ी हुई, ये तो पैगम्बरों के कातिल हैं। आम लोगों के साथ जो है ये कैसा अच्छा सलूक कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। और यहूदी और हिंदू उसका ज़हन एक ही है। दोनों की जहनीत जो है ये जो है बिल्कुल झूठ पर है। दोनों की जहनीत, हिंदू भी जो है आला पैसे वाले आला नस्ल के हिंदू जो है वो भी अपने गरीब हिंदुओं को जो है छूत समझते हैं। जिस तरह हिंदू जो है आला किस्म के हिंदू जो हैं वो अपने कमतर लोगों को जो है गरीब लोगों को जो है छूत नापाक समझते हैं। इस तरह जो है यहूदी जो थे वो भी अपने जो है गरीब लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जो है उनसे नफ़रत करते थे और उनको जो है तंग करते थे। उनको दुश्मन के इलाके में धकेल देते, फिर जाकर छुड़ाते पैसे देकर, और उनको उन पैसों के ज़रिए फिर अपने लोगों को ग़ुलाम बना देते। ये था इनका यहूदियों का जो कसब था। और यही जो है बिल्कुल हिंदुओं से मिलता है। वो भी आला नस्ल का हिंदू जो है वो कमतर नस्ल हिंदू से नफ़रत करता है, उसको छूत समझता है। तो ये दोनों का ज़हनियत जो है एक ही है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने कुरान में ग़ालिबन 6 पारे में ये कहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो यहूदी और हिंदू हैं, बुत परस्त हैं। यहूदी और बुत परस्त। तो ये वाक़अतन ऐसी बात है कि इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन जो है वो हिंदू हैं और यहूदी हैं। और दोनों की जहनीत जो है वो अजीब व गरीब है, सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। अपने बंदों को ही माफ़ करते। जो जिन्होंने पैगम्बरों को माफ़ नहीं किया यहूदियों ने, वो अपने बंदों के साथ जो है कैसा सलूक करेंगे। तो अल्लाह ने उनको रोका कि तुम अपने बंदों को जो है कत्ल नहीं करोगे, उनको उनके घरों से निकालोगे नहीं। और फिर तुमने यहूदियों तुमने इस बात का इकरार भी किया और तुम इस बात की गवाही भी देते हो कि तुमने हमारे साथ ये वादा किया था। सुम्मा, फिर तुम हाव लाए वो लोग हो तक़तलूना, तुम कत्ल करते रहे हो अनफुसकुम, अपनी जानों को।
وتخرجون اور تم نکالتے رہے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں میں سے، وعدہ کرنے کے باوجود تم اپنے لوگوں کو جو ہے گھروں سے بھی نکالتے رہے ہو اور ان کو جو ہے قتل بھی کرتے رہے ہو۔ ان دونوں چیزوں کا وعدہ اللہ نے دیا تھا کہ اپنے بندوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو نہ قتل کرو گے، نہ ان کو گھروں سے نکالو گے، لیکن یہ ایسے کمینے نکلے کہ ان دونوں چیزوں کا وعدہ کر کے دونوں پہ ان کے الٹ انہوں نے عمل کیا۔ تظاہرون تم غلبہ حاصل کرتے تھے علیہم اوپر ان کے، اپنے آدمیوں کے، لوگوں کے، بالاسم ساتھ حقیقی گناہ کے، والعدوان اور حقیقی دشمنی کے، تم گناہ اور دشمنی کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو قتل ہی کرتے رہے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی رہو۔ وہیں یا تو کم اور اگر آتے وہ تمہارے پاس سارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ان کا، وہو محرم حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا علیکم اوپر تمہارے، اخراجہم نکالنا ان کا۔ تم یہ کرتے کہ اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیتے، پھر دشمن ان کو قید کر لیتا اور پھر تم ان کو چھڑانے جاتے اور پیسے دے کر چھڑا کر ان پیسوں کے عوض ان بیچاروں کو غلام بنا لیتے۔ یہ تمہاری گھٹیا ذہنیت ہے کہ تم اپنے ہی بندوں کے ساتھ ظلم کرتے، ان کو دشمن کے علاقے میں بھیج کر قیدی بنا کر پیسے خرچ کر کے اپنی جیب سے پھر تم جو ہے اپنا چھڑاتے ان کو اور ان کو غلام بناتے۔ اور یہی ذہنیت ہمارے ملک میں بھی ہے۔ یہ دیہات میں جو چودھری ہوتے ہیں وہ خود ہی ہے جو غریبوں کے لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں چوری وغیرہ کے معاملات میں، پھر تھانے جاتے ہیں چھڑانے کے لیے، پھر جناب وہاں جو ہے تھانے دار صاحب کو جو ہے وہ نسبت دیتے ہیں اور ان پیسوں سے جو ہے ان کو مقروض بنا لیتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اگر کوئی نقد بات ہوتی ہے تو آدھے پیسے اپنی جیب میں، آدھے آگے جو ہے تھانے والوں کے جیب میں۔ تو یہ کلچر ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے جو یہودیوں والا ہے، جو ہے ناحق طور پر جو ہے یہ گاؤں کے دیہات کے لوگ جو چودھری نمبردار ہوتے ہیں وہ غریب لوگوں کے بچوں کے ساتھ جو ہے اس طرح سلوک کرتے ہیں۔ وہ برداشت نہیں کرتے کسی غریب بچے یا غریب کا بچہ یا بچی جو ہے پڑھ کر ان کے اپنے بچوں کے برابر ہو جائے۔ یہ ان کے اندر جو ہے دیہاتیوں کے اندر بہت زیادہ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے کم تر لوگوں میں سے، غریب لوگوں میں سے کوئی بچہ اوپر جا رہا ہے، اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں، تھانے میں بند کرا کر پھر پیسے دے کر جو ہے ان کو غلام بناتے ہیں۔ یہ یہودیوں والی ذہنیت جو ہے آج ہمارے اندر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 100% حقیقت ہے کہ جو کام جو ہے یہودی کرتے تھے ظلم کے، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور ان ظلموں کو تو نبی علیہ السلام جو ہے اور اللہ کا دین جو ہے یہ ختم کرنے آیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہم یہودیوں کے پیچھے چل کے ان کے فتنے پر عمل کر کے ہم جو ہے وہی ظلم کر رہے ہیں جو وہ اپنے لوگوں پر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ تظاہرون وہ غلبہ حاصل کرتے تھے علیہم اوپر ان کے مجلس میں ساتھ حقیقی گناہ کے، والعدوان اور حقیقی دشمنی کے۔ وہیں یا تو عمر اگر آتے وہ ان کے پاس سارا قیدی بن کر، اگر جن کو نکالا گیا تھا اپنے علاقے سے غیر علاقے میں دوسروں کے قبیلوں کے علاقوں میں، اور ان کو جو ہے قیدی بنایا تھا، جب وہ لاتے تو ان کے پیسے دے کر تفادوہم تم فدیہ دیتے ان کا بدلہ دیتے ان کو پیسے دے کر جو ہے قید کرنے والوں کو پیسے دے کر تم چھڑاتے، تو اس طرح تم ان پر غلبہ حاصل کرتے، ان کو اپنے غلام بناتے۔ وہ محرم حالانکہ حرام کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے علیکم اوپر تمہاری، اخراجہم نکالنا ان کا، تو بستیوں سے ان کو نکال کر دشمن کے بستے علاقے میں دھکیلنا یہ تم پر اللہ نے حرام کیا تھا، لیکن یہ تم یہ بھی ظلم کرتے رہے ہو، اور وہ جو ہے ان کو پیسے دے کر چھڑانا جو ہے یہ بھی ظلم کرتے رہے ہو اپنے غلام بنانے کے لیے۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب ساتھ بعض حصے کتاب کے، وتکفرون انکار کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کے، تم جو ہے پیسے دے کر چھڑاتے ہو، تو وہ بھی تظاہرون کا لفظ ہے، غلامی ان پر غلامی کا کوڑا برسانے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے تم جو ہے پیسے دیتے ہو، حالانکہ جو ہے
چھڑانا ٹھیک اللہ نے چھڑانا چاہیے، گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا، قیدی کو آزاد کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، نیکی ہے۔ تو ایک کام تو تم نیکی کا کرتے ہو، دوسرا کام جو ان کو دھکیل کر قیدی بناتے ہو وہ تم برا کام کرتے ہو، اللہ کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ تو تم کسی حکم کو مانتے ہو اس کتاب کے، کسی کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، پس نہیں ہے بدلہ جو بھی کرے گا ایسے کام، ذالک یفعل ذالک، کرے گا ایسے کام، منکم تم میں سے، الا خزی، مگر ذلت ہے، فی الحیات دنیا، بے دنیا کی زندگی کے۔ جو بھی ایسا ظلم کرے گا اپنے لوگوں پر، ان کو قتل کرے گا، ان کو جو ہے دوسرے قبیلوں کے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں دھکیل کر قیدی بنائے گا، پھر چھڑائے گا، پیسے دے کر غلام بنائے گا۔ جو بھی اس طرح کا ذلیل کام کرے گا اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ذلت ہے۔ ویوم القیامت، اور دن قیامت کے، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، لا شد العذاب، طرف سخت ترین عذاب کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور قیامت کے دن بھی ان کو شدید عذاب میں داخل کرے گا۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے غافل، بے خبر، اما اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے، تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ بالکل بے خبر نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا الحیات دنیا، اس زندگی دنیا کی کو، بالآخرت، بدلے آخرت کی۔ ان کے سامنے دنیا ہے، دنیا کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، خواہ حرام ہو، بلکہ ہوتا ہی حرام ہے، ظلم کا پیسہ ہوتا ہی حرام ہے۔ حلال کی روزی جو ہے وہ تو بڑی مشکل سے گزارا ہی ہوتا ہے، اور حلال کی روزی جو ہے وہ بہت عظیم روزی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی شخص نے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کام کر کے روزی نہیں کھائی سوائے سلیمان علیہ السلام کے، یعنی اس سے بہتر روزی کبھی نہیں کسی نے کھائی، اس سے بہتر کا کہ اپنے حلال سے ہاتھ سے روزی کما کر بہتر روزی نہیں کھائی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنی روزی جو ہے خود کما کر کھاتے تھے، اپنی روزی خود کما کر کھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، نہیں سوری، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بھی شخص نے اس سے بہتر روزی ہے وہ نہیں کھائی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جو بادشاہ تھے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی روزی جو ہے کما کر کھاتے تھے۔ اور یہ مثالیں جو ہے قائم ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جو ہے کسریٰ فتح ہوتا ہے، ایران فتح ہوتا ہے، ایلچی آتا ہے ایران کے بادشاہ کے کنگن اور تاج لے کر مدینہ پہنچتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے، دیکھتا ہے کہ عمر فاروق جو ہے مدینہ والوں کو جو ہے گوشت روٹی کھلا رہے ہیں، اور خود جو ہے ان کے اندر پھر کر جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ یہاں روٹی اور دو، یہاں سالن اور دو۔ اور جب وہ کھا چکے تو اس ایلچی کا جو کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کے سامنے پیش ہوا اور میں نے بتایا کہ میں ایران سے آیا ہوں، اور یہ میرے پاس جو ہے یہ بادشاہ ایران کا جو ہے بادشاہ، اس کے کنگن، اس کا تاج ہے، تو مجھے سپاہ سالار نے بھیجا آپ کی خدمت میں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے میرا ہاتھ پکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے گھر لے گئے، گھر میں بیٹھی ہیں کہ پردے کے نیچے سے روٹی آئی سوکھی، اور میرے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانا شروع کر دی، لیکن وہ انہوں نے قومی خزانے سے پکنے والا گوشت اور روٹی جو ہے خود نہیں کھائی، مدینہ والوں کو کھلا دی لیکن خود نہیں کھائی، خود جا کر گھر جو ہے سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ کسی بھی شخص نے جو ہے اس سے بہتر اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، کہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے۔ یہ حلال روزی جو ہے اس سے تو بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے بڑے خزانے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کاش یہ جعلی علماء اور جعلی جو ہے مفتی جو ہے یہ ان کی اصلاح کرتے، یہ جن چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر قوم کو لوٹ رہے ہیں، کاش یہ حقیقی علماء ہوتے اور ان کی اصلاح کرتے۔ جب یہ ساتھ مل کر اصلاح کون کرے گا، اصلاح کون کرے گا اس کی؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہماری جو ہے روزی کا ذریعہ ہی حرام طریقے ہو گئے، ہم حرام کے علاوہ حلال کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کھاتے ہی حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی کو بدلے بالآخرت، بدلے آخرت کے. انہوں نے آخرت کی پرواہ کیے بغیر دنیا ہی خرید لی. دنیا میں نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ کوئی حقوق کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ. فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا انہوں، ان لوگوں سے العذاب، و خاص عذاب کو، جہنم کا عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان ظالموں سے جنہوں نے جو ہے دنیا اکٹھی کی ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیا، آخرت کو جو ہے بالکل برباد کر دیا، اور معاشرے تباہ و برباد کر دیا اپنے ظلم و ستم سے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. قیامت کے جب اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، عذاب میں ڈالے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ترجمہ دوبارہ جی. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت پکڑا ہم نے یا دیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل، پختہ وعدہ بنی اسرائیل کا، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور ساتھ ماں باپ کے، احسانا، تم نیکی کرو گے، وذی القربیٰ، اور ساتھ حقیقی قرابت والوں کے، حقیقی رشتہ داروں کے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور حقیقی یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور ساتھ حقیقی مسکینوں کے تم نیکی کرو گے. وقولوا، اور تم کہو، للناس، سے لوگوں کے، حسنا، اچھی بات. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو حقیقی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے. لوگوں سے اچھی بات کون سی ہے؟ سب سے بات اچھی جو ہے وہ اللہ کے دین کی بات ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے اس جملے کو، انا احسن الحدیث کتاب اللہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہا ہوں کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے. سب سے اچھی بات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کو ہر مولوی جو ہے خطبے میں بیان کرتا ہے جمعے کے خطبے میں. نہ مولوی کو اس کا مطلب آتا ہے، نہ آگے بیٹھے ہوئے جو جاہل جو ہیں ان کو پتہ ہے اس کا کہ مولوی کیا کر رہا ہے. جملہ بڑا عظیم ہے جو نبی علیہ السلام خطبے میں پڑھا کرتے تھے. وہ اچھی بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات کون سی ہے؟ انا احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی قرآن کی بات ہے وہ سب سے اچھی بات ہے. یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ہر خطیب جو ہے کسی بھی فرقے کا، سب فرقوں کے خطیب جو ہیں وہ جمعے کے دن ممبر پر یہ جملہ پڑھتے ہیں. نہ اس مولوی پر اس جملے کا، خطیب پر اثر ہوا آج تک، نہ آگے سننے والوں پر جو ہے اس کا اثر ہوا آج تک. ظلم کی یہ بات ہے. اس اللہ کے دین کے ساتھ جو ظلم ہم کر رہے ہیں وہ انتہا ہو چکی ہے. اتنا ظلم اس اللہ کی کتاب کے ساتھ، دنیا کی واحد یہ جو مظلوم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو بغیر پڑھے، ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو سمجھنے دیتے نہیں ہیں. نہ خود سمجھتے ہیں، نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ دلیل کیا ہے کہ خطبے میں ہر فرقے کا مولوی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جو ہے انتہائی قیمتی، انتہائی اعلیٰ جملہ جو ہے وہ ہر مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں دہراتا ہے. انا احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کا قرآن ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اچھی ہدایت، رہنمائی نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہے. اگر کسی نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، پیر و مرشد پکڑنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے. ان سے بڑھ کر کوئی پیر و مرشد نہیں، یا ان کی ہدایت سے بڑھ کر کسی کی ہدایت افضل نہیں ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس کو قرآن و سنت نے جو ہے وہ ادا کیا ہے. یہ جملے جو ہے خطبے کے ہیں. انا احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کا قرآن ہے. واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. کیا ہمارے خطیب اور ہمارے خطبوں کے سامعین جو ہے کہ ان دونوں جملوں کا مفہوم جانتے ہیں؟ بالکل نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو اس پہ عمل بھی کرتے. کہ سب سے اچھی بات اللہ کے قرآن کی بات جو اللہ نے فرمائی وہ سب سے اچھی ہے. اور وہ ہدایت جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ سب سے اچھی ہدایت ہے.
اگر ان جملوں کا ہمارے خطیبوں کو اور ہمارے خطیبوں کے سامعین کو پتہ ہوتا نا ان جملوں کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تو آج یہ قوم جو ہے اس مقام پہ نہ پہنچتی، آج یہ قوم جو ہے بہت عظیم ہوتی۔ اگر ان کو اللہ کے قرآن کی اچھی باتیں بتائی جاتی، یہ قرآن یہ قوم جو ہے دنیا میں ایک نمونے کے طور پر جو ہے ابھرتی۔ لیکن ان دونوں جملے جو عظیم جملے ہیں نبی علیہ السلام کے خطبے کے، نہ خطیب کو پتہ ہے ان کا کیا معنی ہے، نہ سننے والوں کو پتہ ہے۔ ظلم تو یہ ہے، زیادتی تو یہ ہے۔ اور یہ دونوں جملے جو ہے ان کے کتنے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ احسن جو ہے، احسن حسین لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث کے معنی بات ہے، گفتگو ہے، یہ بھی اردو میں ہم سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ، کتاب بھی ہم سمجھتے ہیں، اللہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ کہاں، یہ اردو کے لفظ ہے، یہ عربی کے لفظ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر میں نے اچھا خیر، یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہدیہ ہدایت یا ہدیہ یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نہ مولوی کو پتہ ہے خطیب کو اس کا مطلب کیا ہے، نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان دونوں جملوں کے اندر۔ اور یہ ان دونوں جملے انتہائی اعلیٰ ہیں، انتہائی عظیم ہیں کہ اللہ کی کتاب کو ماننے کے والوں کے لیے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سے اچھی بات کون سی کہنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ہم جو ہے حاصل کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے اچھی ہدایت رہنمائی نبی علیہ السلام کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے علماء اور مفتیوں میں بالکل نہیں پائی جاتی الا ماشاء اللہ، اور اسی لیے وہ خود بھی جاہل ہیں، قوم بھی جاہل ہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت پکڑا ہم نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنے، ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ دیا کہ اپنے غریب لوگوں کو جو ہے تم قتل نہیں کرو گے۔ یہ بڑے بدمعاش تھے، یہ تو جو ہے اب بھی ہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ ان سے خیر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کس طرح جو ہے کنویں میں ڈال کر باپ کو رلا کر جو ہے نابینا کر دیا تھا۔ ان کی ذرا ہسٹری دیکھو ان کی، کہ جب یہ جوانی میں تھے انہوں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے غائب کیا انہوں نے کنویں میں ڈال کر، اور ان کو رلا کر اندھا کیا۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو ایک قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ اب ہم اگر ان سے دوستیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ اگر جو ہے کافروں کے سامنے ہے دوستیاں کرتے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ کسی کو پڑھنے دیا ہے۔ اگر ہم نے پڑھا ہے تو جان بوجھ کر ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، جان بوجھ کر یہ اللہ کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودوں نے سارے کو دوست نہ بناؤ، ہم بنا رہے ہیں۔ ہم ان کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اپنی اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، اپنے بدماشوں، چوروں، ڈاکو، لٹیروں کے ذریعے ہم اپنی قوم پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہود و نصارہ کا جو فتنہ ہے، ہم نے کیا حاصل کیا اس قرآن سے؟ تو یہودی جو تھے وہ اپنے ہی بندوں کو قتل کرتے، اور ان سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنی جانوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے۔ دوسرا کام جو وہ کرتے تھے، غریب لوگوں کو جو ہے علاقہ دوسرے قبائل کے دوسرے بستیوں کے علاقے میں دھکیل دیتے، وہ قیدی بنا لیتے، پھر ان کو جو ہے پیسے دے کر چھڑا کر ان پیسوں کے عوض ان کو غلام بنا لیتے، ان کے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دیتے اپنے لوگوں کے ساتھ، دو لوگوں کے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم یہودی ہو، گواہی دیتے اس بات کی۔ ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم ہؤلاء، وہ لوگ ہو یہودیو، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل نہیں کرنا، تم قتل کرتے رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو۔
فتخرجون فریقا، اور نکالتے رہے ہوئے گروہ کو منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم غلبہ حاصل کرتے تھے، علیہم اوپر ان کے، بالاسم ساتھ حقیقی گناہ کے، والعدوان حقیقی دشمنی کے، زیادتی کے، تم یہ دونوں کام کر کے ان کو اپنے غلام بناتے تھے، اپنے زیر اثر رکھتے تھے۔ آج ہمارے دیہات میں جو ہے، ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے پوچھنے دیں، ان کے نمبردار چودھری جو ہیں، ڈاکو چور جو ہیں گاؤں کے، کس قدر جو ہے وہ بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا جو ہے فرمان تو یہ ہے کہ اپنی فصلوں میں سے جو ہے، جو اس بستیوں کے غریب لوگ ہیں، یتیم مسکین ہیں، اپنی فصلوں میں سے زکوٰۃ نکال کر ان پہ خرچ کرو، ان کی غربت دور کرو، ان کے ساتھ محبت پیار کرو۔ قرآن تو اللہ تو یہ فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ اور ہمارے جناب چودھری جو ہے، یہ چور ڈاکو جو ہیں، یہ لوگوں کا مال کھا کر جو ہے چوری ڈاکے کے ذریعے یہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، بے رحم اور ظالم ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہیں ترس آتا غریبوں پر، ترس جو ہے کون لے آئے گا؟ یہ تو علماء اور مفتیوں کا کام ہے نا، ان کی اصلاح کرنا۔ تو اگر علماء اور مفتی جو ہے وہی پٹڑی سے اتر جائیں تو اصلاح کون کرے گا؟ فرمایا کہ وہیں یا تم کو، اگر وہ آتے تمہارے پاس سارا قیدی بن کر، تو فادوہم، تو ان کا فدیہ دیتے، خود ہی ان کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیتے اپنے بندوں کو، جب وہ قید ہو کر لائے جاتے تمہارے سامنے، پھر پیسے دے کر چھڑاتے اور ان پیسوں کے ذریعے تم غلام بناتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا اوپر تمہارے، اخراجہم، نکالنا ان کا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر دشمن کے علاقے میں دھکیلنا اللہ نے تم پر حرام قرار دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا کام، یہ ظلم نہیں کرنا۔ افتؤمنون، کیا پر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، ساتھ بعض حصے اس کتاب کے، وتکفرون، انکار کرتے ہو، ببعض، ساتھ بعض حصے کے، تم اللہ کے کوئی حکم مان لیتے ہو، کئی حکم جو ان کے انکار کر دیتے ہو۔ کہا تھا نہ نکالنا، تم نکالتے ہو۔ ان کو قید سے چھڑانا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے سب کی ساری دنیا کے لیے، تو ان قید سے چھڑا کر پھر ان کو تظاہرون، ان پر غلبہ حاصل کرتے، غلام بنا لیتے ان کو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا کہ فما جزاؤ، پس نہیں ہے بدلہ، من، جو شخص بھی یفعل کرے گا ایسے کام، جو بھی رب کی یہ نافرمانی اختیار کرے گا، اس کا بدلہ نہیں ہے ذالک، ان کاموں کا، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر ذلت ہے، فی الحیات دنیا، بیچ زندگی دنیا کے۔ جو ایسے ظلم کرے گا غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا۔ ویوم القیامت، یا دن قیامت کے، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، طرف سخت ترین عذاب۔ اب یہ جو ہے شیطانی جمہوریت والے، یہ اسمبلیوں کے بدماش، لٹیرے، چور، ڈاکو، جرائم پیشہ لوگ جو ہیں قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوٹ کر قوم کو جو ہے بھوکوں تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے جو ہے لوگوں کو 3 کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھانے پر پہنچا دیا۔ ان ڈاکوؤں، چوروں نے، ان بدماشوں نے اپنی بدماشی سینہ زوری سے جو ہے سب کو لوٹ لاٹ کر جو ہے انہوں نے جو ہے اس قوم کے غریب لوگوں کو جو ہے وہ آخر جو ہے غربت کے آخری مقام تک پہنچا دیا کہ 3 وقت کی روٹی جی 1 وقت کھاؤ۔ اور یہ جو ہے چور ڈاکو اسمبلیوں کے، ان کی اولادوں کے لیے جائیدادیں اور پیسہ، لوٹ مار کا پیسہ بہت وسیع ہے۔ اور قومی ادارے جو ہیں جن کے ہاتھ میں قانون ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرتا ہے مرتا رہے، کوئی لٹتا ہے لٹتا رہے، کوئی لوٹتا ہے تو لوٹتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ قانونی اداروں پر یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، قانون لاگو کریں، انصاف کریں اس قوم کے ساتھ، یہ اس قوم کا حق بنتا ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے سامنے تو کم از کم جو ہے انسانیت تو سامنے ہونی چاہیے نا۔ کیا یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ بڑی کرسیوں والے جو ہیں وہ بڑی بڑی تنخواہیں، سہولتیں جو ہے بے بہا جو ہے لاکھوں کی سہولتیں دیں، لاکھوں کی تنخواہیں، لاکھوں کی پینشنیں، لاکھوں کی سہولتیں دیں، وہ جو ہے سارا دن ان کے بچے جو چاہیں کھائیں، لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 1 وقت کی روٹی پر آ گیا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا اس 1973 کے پارلیمانی شیطانوں کے نظام کے ذریعے یہ انصاف مل رہا ہے قوم کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں فتنہ قرار دیا کافروں کے نظاموں کو۔ اور یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ سب سے بدترین شیطانی نظام ہے۔
اس سے تو صدارتی نظام کسی حد تک جو ہے اچھا ہے، وہ نبیوں کی جو ہے بادشاہت کے نظام اور خلفائے راشدین کے خلافت راشدہ کے نظام سے ملتا جلتا ہے۔ یہ اسمبلیاں نہ اسمبلیاں ہیں اسلام میں، خلافت راشدہ میں نہ پیغمبروں کے دور حکومت میں کوئی اسمبلیاں تھیں۔ یہ اسمبلیوں کے چور ڈاکو جو ہے یہ صرف لوٹنے آتے ہیں قوم کو، باہر سے قرضے دے کر، اندر ٹیکس لگا کر، اور جو ہے یہ مہنگائی رچا کر، اور یہ جو ہے مصنوعی مہنگائی جو ہے کر کے اور قیمتیں بڑھا کر یہ سب لوٹ مار کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس کو کوئی انصاف کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے عدالتی نظام جو ہے، ادارہ جو ہے ادارہ انصاف جو ہے، اس پر یہ لازم ہے، ان پر اللہ کی عدالت لگنی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کو ان کے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ 1973 کے بعد آج تک اس قوم کو کون سے کیا ملا، ان کو سوائے مہنگائی کے، سوائے غلامی کے، سوائے قرضوں کے، سوائے ٹیکسوں کے، سوائے پریشانیوں کے اس قوم کو کون سا انصاف ملا؟ اور وہ مل بھی نہیں سکتا۔ جس نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس فتنے سے جو ہے نہ عدل و انصاف مل سکتا ہے، نہ امن و سکون مل سکتا ہے، نہ اللہ کی رحمت اور برکت مل سکتی ہے، کچھ نہیں مل سکتا۔ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، کچھ نہیں مل سکتا۔ جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، اس فتنے سے کوئی شے اچھی برآمد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت ٹھیک ہے، تو بالکل وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ رب سے دشمنی پہ جو ہے وہ قائم کر کیے ہوئے ہیں۔ جس کو رب فتنہ کہہ دے، اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی ایسے کام کرے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے یردون، جو وہ لٹائے جائیں گے لا شد العذاب، طرف سخت ترین عذاب کی۔ یہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو قیدی بناتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں، ان کو بھوکوں مارتے ہیں، ان ظالموں پر، ان بدماشوں پر اللہ کی ذلت جو ہے دنیا میں بھی برسے گی، لعنت برسے گی، اور قیامت کے دن بڑا شدید عذاب ہوگا ان کے لیے۔ انہوں نے اپنے پیٹوں کی خاطر، اپنی اولادوں کے خزانوں کی خاطر جو ہے اس قوم کو جو ہے رسوا کر دیا ہے، مقروض کر دیا ہے، ٹیکسوں کی بھرمار سے جو ہے کس پستی میں لے گئے۔ یہ مجھے یاد ہے ہائی کورٹ کے ایک جسٹس صاحب تھے، خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک نواں کوٹ کے تھانے دار کو جو ہے طلب کیا عدالت میں، کسی شخص کی جو ہے بیل جو تھی وہ مسترد ہو گئی تھی عدالت سے، اور اس تھانے دار نے جو ہے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ضمانت سے رہا کرا لیا کسی اور عدالت سے جو ہے۔ تو جسٹس صاحب نے، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے جو ہے اس کو تھانے دار کو بلا لیا، اور باقی کارروائی کوئی مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کاش باقی جج جو ہے وہ بھی یہی درد رکھتے اپنے دلوں میں، کاش باقی جج بھی اتنے ہی حساس ہوتے کہ تم نے جو ہے غریب کے ساتھ کیا کیا۔ کاش ان کا جملہ بڑا سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے، اور انشاءاللہ اس جملے کا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ وہ شخص بڑا عظیم تھا، میں نے اس کا یہ ایک جملے کی بنیاد پر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے تو اپنی اولادوں کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیا کہ وہ بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، ہمیں تو فکر اپنی اولادوں کی ہے کہ ہماری اولادیں کیا کریں گی اس معاشرے میں۔ اتنا عظیم جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ وہ بہت عظیم جج تھے، مجھے بہت عزیز ہیں، بہت دل سے چاہتا ہوں میں ان کو۔ کم از کم اس نے حقیقت کے تار جو تھے وہ تو اس نے کھڑکا دیے انہوں نے۔ تھانے دار صاحب، تم نے اتنی دولت اکٹھی کر لی اپنی اولاد کے لیے کہ بیٹھ کر کھائیں گے تو ختم نہیں ہوگی، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ ان کو وہ بیچارے کہاں سے روٹی کھائیں گے۔ یہ ہے درد، یہ قوم کا درد ہے، اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس کے دل میں جو ہے قوم کا درد ہے، جس نے اتنی بڑی بات کہی ہے عدالت کی کرسی پر۔ کیا باقی ججوں کے دلوں میں بھی یہی ہے درد؟ کیا ان کو باقی کو بھی اس قوم کا یہی درد ہے، یہی خیال ہے اس قوم کا؟ یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے یہ عین انصاف ہے،
کیا یہ شیطانی نظام جو ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، اس کے ذریعے قوم کو انصاف مل سکتا ہے یا ملا ہے آج تک؟ 1973 سے لے کر یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، کیا یہ انصاف ملا قوم کو؟ یہ قرضے دے دے کر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے اللہ اس قوم کے ساتھ؟ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، کیا اس قوم کے ساتھ یہ انصاف ہے؟ کیا مہنگائی مسلط کر رہے ہیں، بے روزگاری مسلط کر رہے ہیں، کیا یہ اس قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ ان قوموں کے ان کے بچوں کے ساتھ انصاف ہے یہ؟ کیا رات کو سڑکوں پر عورتیں جو ہے روٹی کمانے کے لیے فحاشی کے کام کریں، اور لڑکے جو ہے وہ بھی سڑکوں پر رات کو فحاشی کر کے کام کریں روٹی پیٹ بھرنے کے لیے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھو تم پر بھی اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، یاد رکھو تم پر اللہ کی عدالت لگے گی، تمہاری آنکھیں کھلیں گی جب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس وقت تم جو ہے اپنی سہولتوں میں، اپنی تنخواہوں لاکھوں میں، جو عیاشیوں میں تم جو ہے مست ہو، تم پر اللہ کی عدالت لگے گی۔ تم نے اس قوم کو کوئی انصاف نہیں دیا، بالکل نہیں انصاف دیا۔ تم نے جو ہے جسٹس خلیل الرحمان جیسے نیک آدمی کے دل کی جو ہے دل کی بات بھی آج تک تمہارے دل سے نہیں نکلی، کہ کم از کم تم یہی جو ہے ضمیر ہی جھنجھوڑ دیتے کسی کا کہ تم کیا کر رہے ہو یار اس قوم کے ساتھ۔ اس قوم کے بچے کل کو کیا کھائیں گے بیچارے؟ تم نے کنگال کر دیا، ان کو مقروض کر دیا، کیسے زندہ رہیں گے ان کے بچے قوم کے؟ تمہارے دل میں یہ درد نہیں ہے۔ اس جسٹس خلیل الرحمان جو ہے اس کے دل میں اللہ نے درد پیدا کیا تھا، اس نے بڑا عظیم جملہ کہا تھا تھانے دار کو، مجھے نہیں پتہ اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کا جملہ جو ہے میرے دل میں جو ہے وہ پیوست ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے درد دل رکھنے والا انسان ہے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر عَمَّا اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدا ہے زندگی دنیا کی کو بالآخرت، بدلے آخرت کے۔ انہوں نے آخرت کو بلا کر، آخرت کا انکار کر کے ان ظالموں نے، ان علماء اور مفتی، جعلی علماء اور مفتیوں نے ان کا آخرت کا انکار کر ان کو دنیا میں جو ہے دنیا خرید لی، دنیا کے مال لوٹ لیے، قوم کو کنگال کر دیا، قوم کے بچوں کے لقمے انہوں نے ظالموں نے خود چھین دیے اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے، بنانے کے لیے۔ فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے، العذاب، خاص عذاب، ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کو لگ پتہ جائے گا ان کا، تبھی اللہ کے شدید عذاب میں داخل ہوں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اس قوم کو اس قدر ذلیل کیا ہے، اس قوم کو اس قدر کنگال کیا انہوں نے لوٹ مار کر کے۔ یہ نظام عدل کو نظر نہیں آئی، یہ نظام عدل کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا یہ کون سا انصاف ہے کہ جو بعض اثر لوگ ہیں، بڑی کرسیوں والے ہیں، جو وہ لاکھوں میں کھیلیں، لاکھوں کی تنخواہوں، لاکھوں کی پیسوں میں ان کی عیاشیاں کریں ان کی اولادیں، اور غریب آدمی جو اس کو روٹی بھی نہ ملے۔ یہ ایسا، یہ انصاف ہے؟ یہ قطعی طور پہ انصاف نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا اس سے انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نظام کو اللہ نے اب کہا ہے فتنہ اپنے قرآن میں، سورۃ الانفال ہے، آیت 39 ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، جس نظام کو، کافروں کے نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا، اس سے نہ انصاف حاصل ہو سکتا ہے، نہ امن سلامتی ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی خیر و برکت ہو سکتی ہے، نہ کوئی شرم و حیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ جو کچھ کر رہے سارے ادارے، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سارے ادارے جو ہیں ان چوروں ڈاکوؤں نے جو ہے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، جن کی بادامادیوں کی وجہ سے کوئی ادارے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہر ادارے پر جو ہے بدماشیاں کرتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ پر انہوں نے حملہ نہیں کیا؟ یہ انصاف ہے؟ ان سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ان کو الٹے لٹکاتے، لیکن آج تک جو ہے ظالم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجبوری ہو اداروں کی مجبوری ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن جو کر سکتا ہے بندہ اس کو تو کرے نا کم کم۔ گرامر جی غور فطف ہے، اس میں ظرف زما ہے، اخذنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اخذ،
اخذا یاخذ باب نصر ینصر، اخذا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف زال پر جزم آ گئی، اخذا سے اخذنا، فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، میثاق کا اسم نکرہ میثاقن تھا، اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میثاقن سے میثاقن، میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو میثاق کا مضاف، بنی اسم نکرہ بنونا تھا، میثاق کا مضاف الیہ ہوا تو بنونا سے بنینا ہو گیا، واو یا میں بدل گیا، بنینا مضاف الیہ۔ پھر بنینا جب آگے اسرائیل کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا زیر والا نون، اس کا جمع کا نون جو ہے وہ ختم ہو گیا، بنینا سے بنی مضاف نون ختم ہو گیا، اسرائیل سے اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، میثاق کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اخذنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، میثاق کا بنی اسرائیل مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اس میں ظرف زماں آیا تو اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، تعبدون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عبادہ، عبادہ یعبدو واو ناصر ینصر، یعبدو یا سے فعل مضارع معروف، تعبدو تا اس کے شروع میں تا لگی تو یا کی جگہ تا لگی تو تعبدو واو نون جمع کا تعبدون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، عبدہ یعبدو باب نصر ینصر، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تعبدون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا تعبدون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اللہ حرف استثناء ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، یہ اللہ سے پہلے جو ہے تعبدون جو ہے یہ آیا تو یہ بن گیا، اللہ کے بعد آ گیا تعبدون تو جملہ بنے گا تعبدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو حرف ہے، بے حرف جار ہے، الوالدین الف لام سے اسم معرفہ، اس نے تثنیہ اصل میں الوالدان تھا، الف اور زیر والے نون سے اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں تھا، جب اصلی حالت میں جب اس کے شروع میں بے حرف جار ہے تو یہ جری حالت میں آ گیا، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الوالدان سے بالوالدین، جار مجرور مرکب جاری، احسان اس میں نکرہ احسان نون تھا، اس سے پہلے احسنون فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ احسنون، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف حاسنا، پھر اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو احسنا ہو گیا، احسنا چار حرفوں کا ماضی، پھر امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے سین کو زیر، احسنا ماضی سے احسن، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو احسنو، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ ہے احسان سے پہلے احسنو تھا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے اس فعل احسنو فعل امر کو ختم کیا، لیکن وہ واپس آ گیا گرامر اور ترجمے کی صورت میں، تو احسنو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احسان اس میں نکلا احسنو فعل امر کا مفعول مطلق، تو یہ جملہ بنے گا اپنا آگے چلیں جی، واو حرف ہے زی زو تھا، اور یہ بھی احسنو فعل امر کا مفعول بنا تو نہیں، یہ جو ہے زو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے زی ہو گیا، بے زی جار مجرور نقب جاری، پھر زی جو ہے مضاف ہوا، القربہ الف لام سے اسم معرفہ، القربہ یو تھا، زی مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القربہ یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ذل قربہ ہو گیا، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، معرفت الیتامہ الف لام سے اسم معرفہ الیتامہ یو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیتامہ یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو بالیتامہ جار مجرور نقب جاری،
وارث ہے المساکین الفلان سے معرف المساکین نو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہو تو بالمساکین جار مجرور نقطہ جاری۔ اب جملہ بنے گا احسنوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول احساناً اپنے متعلق نمبر 1 بالوالدین جار مجرور نقطہ جاری، متعلق نمبر 2 بے ذل قربا جار مجرور نقطہ جاری، متعلق نمبر 3 بالیتامى جار مجرور نقطہ جاری، متعلق نمبر 4 بالمساکین جار مجرور نقطہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واؤ فتح قولوا فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصرو، یقبلو پھر مضارع سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف اور آخری حرف لام کو جزم اور واؤ کو الف کو پیش، کیونکہ واؤ درمیان والے حرف پر فعل مضارع میں پیش ہے۔ یقبلو واؤ پر پیش ہے درمیان والے حرف پر، اس لیے حرف کو پیش ملی تو اقبل ہو گیا، اقبل آخری حرف لام کو جزم اقبل۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تھی جو اقول ہو گیا، پھر واؤ جمع لگا تو اقولو، واؤ نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دی تو اقولو، پھر اللہ نے شروع سے الف کو ختم کیا تو قولو رہ گیا، پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ دیر فجار ہے الناس الفلان سے اسم معرف الناس ہو تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو للناس سے جار مجرور نقب جاری۔ حسنن اس میں نکرہ حسنن تھا، یہ قولو فعل امر کا مفعول بنا تو حسنن ہو گیا۔ جملہ بنے گا قولو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق للناس سے اپنے مفعول حسنن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور فتح ہے حکیموں فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قاوما، قاوما یقوم باب ناصر ینصرو، قاوما تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اقواما، اقواما فعل ماضی معروف 4 حرفوں کا ماضی معروف اقواما، پھر سے امر بنا تو آخری حرف میم کو جزم، آخری سے پہلے واؤ کو زیر تو اقوم ہو گیا، اقوم، اقواما ماضی سے امر بنا تو آخری حرف میم کو جزم، آخری سے پہلے واؤ کو زیر تو یہ بن گیا اقواما ماضی سے اقوم۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو اقویمو، اقویمو، واؤ جمع کریں میم کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اقویمو ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زیر کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دے دی تو اقیومو ہو گیا، اقیومو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو جزم والے یا میں بدل دیا تو لفظ آسان ہو گیا، واؤ کے مقابلے میں یا آئی تو لفظ آسان ہو گیا اقیمو، اقیومو مشکل تھا، واؤ کی جگہ یا آئی تو اقیمو آسان ہو گیا۔ پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الصلاۃ الفلان سے اسم معرف الصلاۃ تھا، حکیموں فعل امر کا مفعول بنا تو الصلاۃ، جملہ بنے گا حکیموں فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول الصلاۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور فتح آتو فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو باب ضربا یضرب، آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے واؤ کو نکال کر پہلے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو یہ بن گیا آتا یا سے مشکل سے آتا یا، پھر واؤ جمع کا لگا تو آتا یو، تو یہ آتا یا تھا 4 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر، آتا یا ماضی سے آتی فعل امر، آخری کو جزم، آخری حرف کو جزم، یا کو جزم اور آخری سے پہلے حرف تا کو زیر، آتی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو آتے یو ہو گیا، آتے یو، واؤ نے یا کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو آتے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا کو ثانی کے لیے نکال دیا تو واؤ کی وجہ سے جو ہے تا کی زیر ختم ہو کر پیش آ گئی تو آتو ہو گیا، پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ،
انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الزکوٰۃ الف لام سے اسم معرفہ الزکوٰۃ تو تھا، آتو فعل امر کا مفعول منع تو الزکوٰۃ، جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الزکوٰۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ثم حرف عطف ہے، تولیتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف والا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو ولا یا، پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، تولا یا سے تولی اور نیا فاعل لگ گیا تم، تولیتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تولیتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، الا حرف استثناء ہے، کلیناً اس میں نکرہ کلینن تھا، یہ الا سے پہلے تولیتم جو مثبت جملہ ہے، الا کے بعد منفی جملہ بنانے کے لیے ما تولیتم آ جائے گا، تولیتم کے ساتھ با حرف نفی لگ جائے گا الا کے بعد، الا کے سے پہلے اگر مثبت جملہ ہے تو الا کے بعد منفی جملہ ہوگا، تو تولیتم جو ہے الا سے پہلے مثبت جملہ ہے، اور اس کا الٹ جو ہے منفی جملہ آ جائے گا الا کے بعد، تولیتم آئے گا اور اس کے ساتھ ما نفی حرف نفی لگ جائے گا، تو الا کے بعد آئے گا ما تولیتم فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور جملہ بنے گا ما تولیتم فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول قلیلاً مفعولی حالت، اور اپنے متعلق منکم جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مورزون میم پیش والی سے اس میں فاعل، واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں، جملہ بنے گا انتم ضمیر مبتدا مورزون اس میں فاعل، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہے اس میں ظرف زما ہے، اخذنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف اخذا، اخذا یاخذ بام ناصر ینصر، اخذا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف زال پر جزم آ گئی، اخذا سے اخذنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، میسا کا اس میں نکرہ میسا کن تھا، یہ اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میسا کن سے میسا کن، پھر میسا کن کی ایک زبر ختم ہوئی تو میسا کا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، میسا کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اخذنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، میسا کا کم مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لا حرف نفیہ تسبقون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا پھر اس تسبقون کے جو ہے اصل فعل ماضی معروف تھا صافہ کا، 3 حرفوں کا ماضی معروف صافہ کا یصفقو باب ضربا یضربو، یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تصفقو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تصفقون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تصفقون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، دماء اس میں نکرہ دماء تھا مفعول ہوا تو دماء مضاف ہوا، دماء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دماء مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تسفقون فی المضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا تسفقون فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، دماءکم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو،
اور لا حرف نفی ہے، تخرجون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفاظ ماضی معروف خرج یخرج باب نصر ینصر، پھر خارجہ کے شروع میں باب افعال کا الف ہے تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی، اخرجا ہو گیا، خرجا سے اخرجا، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی یخرجو، پھر یا علامت نظر کی جگہ تا لگی تخرجو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخرجونا، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع باو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تخرجون پھر مضارع مرفوع منفی ہو گیا۔ انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، یہ لا تخرجون پھر مضارع مرفوع منفی کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تخرجون پھر مضارع مرفوع منفی کا مفعول نمبر 1 مفعول۔ من حرف جار ہے، دیار اس میں نکرہ دیارن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دیارن جار مجرور رکھتے جاری، دیارن کی ایک زیر ختم ہوئی تو دیار مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دیار مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تخرجون فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من دیارکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہوا۔ ثم حرف عطف ہے، اقررتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفاظ کا ماضی معروف تھا کارارا، کارارا یکرارو، کارارا یکررو، تو اس کے شروع میں کارارا کے شروع میں باب فعال کا الف آ جائے تو اقرارا ہو گیا، اقرارا، چار الفاظ کا ماضی معروف اقرارا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف را پر جزم آ گئی، اقرارا سے اقرر، اور نیا فاعل لگ گیا تم، اقررتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اقررتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور پھر دفعہ انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تشہدون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفاظ کا ماضی معروف شاہدہ، شاہدہ یا شہادو، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تشہدو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تشہدون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تشہدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف عطف ہے، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث کا قریب کے لیے، تقتلون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین الفاظ کا ماضی معروف قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصر، یقتلو کی یا کی جگہ علامت نظر تا آئی تو تقتلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقتلون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ انفسا اس میں نکرہ غیر منصف انفسو تھا، تقتلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا مفعول ہو گیا، یہ انفسا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تقتلون پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تقتلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسکم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے جملے ہؤلاء اس میں اشارہ آیا تو یہ اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر عرضم ہے تخرجون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
تین حرفوں کا ماضی معروف ہے خرجا، خرجا یخرج باب نصر ینصر. پھر تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب افعال کا الف ہے تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی خرجا سے اخرجا. پھر الف کی جگہ علامت نعرے یا ہی تو یخرجو، پھر یا کی جگہ علامت نعرے تا ہی تو تخرجو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخرجونا. تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فریقاً اس میں نکرہ فریقن تھا تو تخرجونا فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو فریقاً. من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. من حرف جار دیار اس میں نکرہ دیارون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دیارن جار مجرور مرکب جاری. دیارن کی ایک زیر ختم ہوئی تو دیار مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دیار مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا تخرجونا پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول فریقاً اور اپنے متعلق نمبر 1 منکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من دیارکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تظاہرون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف ظہرا، ظہرا یظہر باب فاتح یفتح. ظہرا تھا پہلے حرف پر الکھڑی زبر آئی تو ظاہرا ہو گیا. ظاہرا یظاہر مظاہرۃ باب مفعلہ. ظاہرا فعل ماضی معروف اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تظاہرا ہو گیا. تظاہرا فعل ماضی معروف پھر اس کے شروع میں علامت نعرہ یا آئی تو یتظاہرو. تظاہرا ماضی کے شروع میں علامت نعرہ یا آئی تو یتظاہرو، پھر یا کی جگہ علامت نعرہ تا آئی تو تتظاہرو، پھر با نون جمع کا لگا تو تتظاہرونا. تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تتظاہرونا بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ایک تا کو ختم کر دیا تو تظاہرونا رہ گیا. اصل ہے تتظاہرونا، آسان ہے تظاہرونا. اصل تتظاہرونا، آسان تظاہرونا. علیہ حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بے حرف جار ہے الاسم الف لام سے اسم معرفہ الاسموں تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالاسم جار مجرور مرکب جاری. اور پھر دفعہ العدوان الف لام سے اسم معرفہ العدوان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالعدوان جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا تظاہرونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بالاسم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بالعدوان جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر دفعہ ان حرف شرط ہے یا تو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں یا اتونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو این یا تو ہو گیا. تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا آتے یو باب ضرب یضرب. یا آتے یو کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یا آتے یونا. یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل یا آتے یونا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش پر یا کو نکال دیا تو واو جب تا کے ساتھ جڑا تو واو کی وجہ سے تا کی زیر ختم ہو کر پیش آ گئی تو یا تونا ہو گیا، یا تونا. پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے اس کے آخر یا تونا کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو این یا تو. یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یا تو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 1. اسارا اس میں نکرہ اسارا یو تھا، یہ حال بنا تو اسارا یا یہ حال بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی سے کے لیے یا خالی کر کے راہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر تو یہ اسارا جو ہے یہ حال ہو گیا کم کا. جملہ بنے گا تو یا تو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور حال. ہاں یہ کم کا حال نہیں، یہ یا تو کے اندر ہم ضمیر جو ہے اس کا حال ہے. تو یا تو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم اور حال اسارا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا.
تفادو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تفادونا تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف فادا یا، فادا یا یفد یو، پھر فادا یا کے پہلے حرف فا پر کھڑی زبر آئی تو فادا یا ہو گیا، فادا یا یو فاد یو مفادا یتن باب مفعلہ، فادا یا تھا تو اس کے شروع میں علامت اندارے یا آئی تو یو فاد یو، یو فاد یو، پھر یا کی جگہ علامت اندارے تا آئی تو فاد یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو فاد یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیشوری یا کو نکال دیا تو تفادونا رہ گیا۔ پھر جب یہ پچھلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا آخر سے، تفادونا سے تفادو رہ گیا۔ پچھلے ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو جمع کا نون ختم ہو گیا، تفادونا سے تفادو، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تفادو فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا تفادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، محرمن میم پیش ور اس میں مفعول، آخر میں 2 پیشوں سے فاعلی حالت، علیہ حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، اخراج و اس میں نکرہ اخراج جن تھا یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، اخراج ان سے اخراج و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخراج و مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا محرم اس میں نکرہ خبر نمبر 1، علیکم جار مجرور مرکبے جاری خبر نمبر 2، اخراجہم مضاف مضاف مرکبے اضافی فاعلی حالت میں خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، عارف سوالیہ فارف تعطف ہے، تو میں نون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، پھر باب افعال کا الف لگا تو آمنا، پھر 4 حرفوں کے ماضی آمنا، الف کی جگہ علامت اندارے یا آئی تو یؤمنو، پھر یا کی جگہ تا آئی تو تومنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تومنونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بعضن جار مجرور مرکبے جاری، پھر بعض ان کے ایک زیر ختم ہوئی تو بعض مضاف، الکتاب الفلان سے سمار فاصل میں الکتاب وہ تھا، بعض مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب بے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا تو منونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق بے بعض الکتاب جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں عارف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، اور پھر تکفرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفرو باب ناصرہ ینصرو، یکفرو یا سے فعل مضارع معروف یا کی جگہ تا لگی تو تکفرو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تکفرونا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بعض جار مجرور مرکبے جاری، جملہ بنے گا تکفرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق بے بعض جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارف تعطف ہے معرف نفی ہے، جزاء اس میں نکرہ جزاء ان تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، جزاء ان سے جزاء او مضاف، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، جزاء و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی فاعلی حالت۔ اما جو ہے حرف نفی جو ہے اس کی جگہ لیسا آ جائے گا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، اور جزاء من مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر بن جائے گی، اپنا اسم بن جائے گا، لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم بن جائے گا، جزاء من مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، تو ما حرف نفی کی جگہ آ گیا لیسا،
جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم جزاء من مضاف مضاف الیہ اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یا فعلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ پھر فعل ماضی معروف فعل یفعل ما فتح یفتح، یفعلو تھا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، یفعل فعل مضارع معروف کا مفعول من حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری۔ جملہ بنے گا یفعل فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ذالک اور اپنے متعلق من کم جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الا حرف استثناء ہے، خزی اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ فی حرف جار ہے، الحیات دنیا الحیات وہ تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الحیات جار مجرور رکھے جاری، الدنیا الفلام سے سمار فصل میں الدنیا یو تھا، الحیات موصوف کی صفت ہوا تو الدنیا یو سے الدنیا یہ، الحیات موصوف الدنیا یہ اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر الدنیا یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری یا کو علم میں بدلا تو الدنیا آسان ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا خزی اس میں نکرہ مبتدا فی الحیات دنیا جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یوم اس میں نکرہ یومن تھا، یہ مفعول ہوا تو یومن، پھر یومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، القیامت الف لام سے سمار القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القیامت تے ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت۔ یردون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف رادادا یر دو رادادا یر دو فعل مضارع معروف یر دو مجہول بنا تو علامت مضارع پر جو ہے پیش آ گئی، اور درمیان والی حرف دال پر جو ہے زبر آ گئی، تو یر دو سے یور دا دو ہو گیا، یور دا دو درمیان والی حرف دال پر زبر آ گئی، فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے علامت مضارع پر پیش آ گئی اور درمیان والی حرف دال پر زبر آ گئی، تو یہ بن گیا یور دا دو فعل مضارع مجہول یور دا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلے دال کی زبر راہ کو دے دی، راہ کی جزم پہلے دال کو دے دی تو یورد دو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے پیش والے دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو یورد دو، پھر واو نون جمع کر لگا تو یورد دونا، یا سے پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الا حرف جار ہے، شد اس میں تفضیل کل شد دو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا شد دو ہی رہا، کیونکہ اس میں تفضیل کل جو ہے غیر منصرف ہے، الا اشد دو جار مجرور مرکب جاری۔ پھر اشدو جب العذاب کے ساتھ مضاف ہوا جس کو زیر آ گئی، اشدو سے اشد مضاف، العذاب سے العذاب مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یردون فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الا شد العذاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں یوم القیامت ہی آیا جو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر معرف نفی ہے، اللہ الکلام سے معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، بے حرف جار غافل پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل غافلن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو غافلن جار مجرور مرکب جاری۔ اما جو ہے یہ دو لفظ ان اور ما، ان حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر دونوں کو اکٹھا کر دیا تو ام ما ہو گیا۔
اما جار مجرور نقطہ جاری. اب جملہ بنے گا ما حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل نہیں ہے، لہذا ما حرف نفی فعل نیسا میں بدل جائے گا. ما حرف نفی جو ہے یہ فعل نیسا میں بدل جائے گا. نیسا فعل ماضی مرفوع، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، اور اللہ ہو جو ہے آخر میں پیش والا اس میں معرفہ ہے، یہ نیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص کا اسم بن جائے گا، اسم. اور بے گا فعل جار مجرور مرکب جاری. اما جار مجرور مرکب جاری جملہ بنے گا ما کی جگہ لیسا. لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنے متعلق بغیر فعل جار مجرور مرکب جاری. اور اپنے متعلق نمبر 2 اما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ نثاری جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ما حرف نفی کی جگہ لیسا آیا تو لیسا جو ہے لیسا کی وجہ سے جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم اللہ ہو اپنے متعلق نمبر 1 بغیر فعل متعلق نمبر 2 اما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. لیسا کی وجہ سے جملہ اسمیہ خبریہ منفی. تعملون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 الفاظ کا ماضی معروف عاملا عاملا یا عملو، پھر یا کی جگہ لام تا لگی تو تعملو، پھر واو نون جمع کو لگا تو تعملون. تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں اما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے. الذین الفلام سے معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول. اولئک موصوف، اولئک اس میں اشارہ موصوف، الذین اس کی صفت موصوف صرف مذکر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت. اشتروا جو ہے یہ اشتروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف شارع یا یشرع یو با ضربا یضرب. شرع یا تھا اس کے اندر الف سے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے تو شرع یا سے اشترا یا یشتریو اشترا یون باب افتعال. اشترا یا تھا واو فعل ماضی معروف واو جمع کا لگا تو اشترا یو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا سیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو اشتراؤ رہ گیا ہے نا. اشترا یون سے ہاں جی ٹھیک ہے. اشتراؤ یہ واو نون نہیں تھا، واو سے جمع تھا. اشترا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیکھا، واو جمع کا لگا تو اشترا یو، پھر جمع کا یا نکال دیا تو اشتراؤ رہ گیا. فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا سیگا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الحیات الفلام سے معرف الحیات تو تھا، اشتراء فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الحیات تا. الدنیا الفلام سے معرف الدنیا یو تھا، الحیات موصوف کی صفت بنا تو الدنیا یو سے الدنیا یا موصوف سے مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اشتراء فعل ماضی معروف کا مفعول. پھر اللہ تعالیٰ نے اشترا یا جو تھا اس میں آخری یا کو علم میں بدلا تو الدنیا ہو گیا. الدنیا یا جو تھا اس کے آخری یا کو علم میں بدلا تو الدنیا ہو گیا. بے عرف جار الآخرت الفلام سے معرف آخرت تھے الآخرت تو تھا، بے عرف جار کا مجبور ہوا تو بالآخرت جار مجبور رکھے جاری. اب جملہ بنے گا اشتراء فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الحیات دنیا مصروف سے رقب توصیفی مفعولی حالت اور اپنے متعلق بالآخرت جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پار پہ دار پہ نفی ہے، یو خفف ہو یا سے پھر مضارع مجہول ہے، علامت مضارع پر یا پر پیش ہے اور خافا فا درمیان والے حرف پر زبر ہے تو یہ پھر مضارع مجہول بن گیا. 3 حرفوں کا ماضی معروف خافا فا یخفافو تو خافا فا سے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف فا پر شد آ گئی. خافا فا سے خفافا
خفافہ 4 حرفوں کا ماضی معروف، اس کے شروع میں علامت ظاہر یا آئی، 4 حرفوں کے ماضی کی وجہ سے اور پر پیش آ گئی علامت ظاہر پر، یخفف ہو گیا، یخفف ہو۔ پھر مجہول منا تو علامت ظاہر پر یا پر تو پہلے ہی پیش ہے، درمیان والے حرف پر زیر ہے یخفف ہو، تو زیر کو زبر بنا دی، زیر ختم کر کے زبر بنا دی تو پھر مضارع مجہول ہو گیا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یخفف ہو، پھر مضارع مجہول منفی۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ ان حرف جار ہم ہوا جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، العذاب والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں لا یخفف ہو، پھر مضارع مجہول کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا لا یخفف ہو، پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل، لا یخفف ہو، پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل العذاب اور اپنے متعلق انہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ وعرفت ہے لا حرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ینصرون یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ناصرہ ینصرو، باب یہ خود باب ہے، ینصرو، پھر اس سے مجہول بنا تو علامت ظاہر کو یا زبر ختم کر کے یا یون بن گیا، پھر سواد کے پیش کی جگہ زبر آ گئی تو یونسا آگے رو، پھر واو نون سے جمع بنا تو یونسا رونا، یا سے فعل مضارع مجہول، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا ینصرون ہو گیا، لا ینصرون فعل مضارع مجہول منفی، پھر مضارع مجہول منفی، یونصرو پھر مضارع مجہول، واو نون سے جمع ینصرون، تو ینصرو مضارع معروف تھا، ینصرو یا پر علامت ظاہر پر پیش آ گئی، سواد پر زبر آ گئی تو ینصرو پھر مضارع مجہول، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا ینصرون پھر مضارع مجہول منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ جملہ بنے گا لا ینصرون پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔